औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह अल-बकरा आयत नंबर 6। अच्छा बेटे, यहाँ तक आपको पिछले लेक्चर से ये समझ आ गई होगी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक एक आयत की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो तफसीर है, जो तशरीह है, वो हम एक एक आयत की नहीं करेंगे, बल्कि कभी कभी ऐसे होता है कि एक आयत के 4-5 पार्ट बने होते हैं, उनकी अलग अलग से तशरीह की जाती है। और सम टाइम ऐसा होता है कि 3-4-5 आयत की एक ही जगह एक्सप्लेनेशन की जाती है। ठीक है, वो जिसमें किसी आयत में अगर 2-3 बातें हैं तो वो 2-3 उसके पार्ट्स अलग अलग हैं, और हर आयत का फिर वो पार्ट्स डिवाइड हुए होते हैं, आगे नंबरिंग लिखी होती है। मैंने आपको जो तफसीर वाली एक्सप्लेनेशन वाली फाइल सेंड किया, उसको एक दफ़ा ओपन करके चेक कर लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे है वो। जब तर्जुमा जहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसके आगे जहाँ जिस हिस्से तक एक्सप्लेनेशन होती है, वहाँ पे साथ ही आगे नंबर दिया गया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आगे एक्सप्लेनेशन दी गई होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 6। इन्ना बेशक अल्लज़ीना जिन्होंने काफरू कुफर इख्तियार कर लिया है, सवा उन यकसा है अलैहिम उन चाहे अंजरतहुम आप इन्हें डराएं, अम या लम ना तुनजिरहुम डराएं, ला युमिनूना वो ईमान नहीं लाएंगे। बेशक जिन लोगों ने कुफर इख्तियार कर लिया, उन लोगों के लिए बराबर है, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। खातमा मोहर लगा दी अल्लाह अल्लाह ने अला पर कुलूबिहिम इनके दिलों, व अला और पर समइहिम उनके कानों, व अला और पर अबस्वारिहिम उनकी आंखों, गिशावतुन पर्दा है, वलहुम और उनके लिए अजाबुन अजाब अजीमुन बड़ा। अल्लाह ताला ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। यहाँ तक देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि काफिर उसे कहते हैं जो अल्लाह ताला या ज़रूरियात दीन में से किसी एक का मुनकिर हो। मुनकिर मतलब इनकार करने वाला हो। इसके कुफर की कई वजूह हो सकती हैं, मतलब कई वजूहात हो सकती हैं। मसलन इस्लाम के बारे में ला इल्मी, या इसकी तालीमात पर शकूक व शुबात वगैरह, यानी शक करना इस्लाम की तालीमात पर। लेकिन जब इस्लाम की दावत मिल जाए, या शुबात दूर हो जाए, यानी जो शक है वो दूर हो जाए, तो वो मुसलमान हो जाता है। कुफार की एक किस्म ऐसी भी है जो इस्लाम को हक समझते हैं, लेकिन तासुब और जिद ने उनकी ज़ाहिरी हवास और अक्ल पर ऐसे पर्दे डाल दिए हैं कि वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। मतलब एक तो काफिर वो है जिसको इस्लाम के बारे में पता ही नहीं है, अब एक वो जिसको पता है लेकिन अपनी जिद में आके वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। तो जो ऊपर हमने 2 आयत पढ़ी हैं, इसी किस्म के कुफार का तज़किरा है, और उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई डॉक्टर मरीज से कहे कि उनकी बीमारी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है, लिहाजा वो इलाज कराए या ना कराए वो सेहतयाब नहीं हो सकता। इसी तरह जिन लोग जैसे अबू जहल और अबू लहब वहारा का कुफर आखिरी मरहले में पहुंच चुका था, रब ताला ने उनके इस्लाम ना लाने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ऐसे जिद्दी कुफार को इस्लाम की दावत देने से उनके खिलाफ हिज्जत कायम हो जाती है, ताकि वो क़यामत के दिन वो ला इल्मी का उज़र ना करे, मतलब बहाना ना बनाए कि हमें तो इल्म ही नहीं था। नीज दावत देने वाले को तबलीग का सवाब बरहल हाथ होता है, सुनने वाला अमल करे या ना करे। जैसे मुअज्जिन को अजान का सवाब जरूर मिलता है, सुनने वाला नमाज पढ़े या ना पढ़े। यहाँ बाज लोग तकदीर का मसला खींच लाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी और ऐलान कर दिया कि वो ईमान नहीं लाएंगे, तो अब वो कैसे ईमान ला सकते हैं। मतलब कहते हैं ना, अब मैंने कोई बुरा काम कर दिया तो मैं कहूँ जी मेरी किस्मत में ये लिखा था, तो मैंने तो करना ही था, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मेरी किस्मत में ये लिखा था। तो दरअसल बात यह है कि जब डॉक्टर ने किसी मरीज के ला इलाज होने का ऐलान किया, तो क्या वो मरीज डॉक्टर के इस ऐलान की वजह से ला इलाज हुआ? मतलब डॉक्टर ने तो उसको सिर्फ बताया ना कि ये ला इलाज है। ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर ने ऐलान किया है कि ये इलाज है, इस वजह से उसका इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इससे पहले उसकी बीमारी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी थी। जवाब बिल्कुल वाजह है कि मरीज अपनी बीमारी की वजह से पहले ही लाइलाज हो चुका था। डॉक्टर ने तो सिर्फ बताया है कि उसका इलाज नहीं हो सकता। इसी तरह ये मखसूस कुफार अपने तासुब की वजह से इस्लाम लाने का ना लाने का फैसला कर चुके थे। अल्लाह ताला ने तो सिर्फ क्या किया है, उनके अज़ाइम उनके इरादों की खबर दी है। इसी तरह एक सवाल ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने तकदीर में जो कुछ लिख दिया है वो होकर ही रहेगा, फिर तो इंसान बिल्कुल मजबूर महज है, और इसे किसी गुनाह की सजा देना जुल्म होगा। इस बात को समझने के लिए हजरत महमूद गजनवी का एक वाक़या अर्ज करता हूँ जो बचपन में बुजुर्गों से सुना था। अगरचे किताबों से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, मतलब किताबों में तो इसकी सच्चाई का सबूत नहीं मिल सका, लेकिन बचपन में बुजुर्गों से जो जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने बचपन में बुजुर्गों से सुना था
تو وہ ذرا عرض کرتے ہیں کہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت محمود غزنوی کے متعلق یہ بات مشہور ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمود غزنوی کو اتنی بصیرت اور فراست عطا فرمائی ہے کہ وہ دوسرے انسان کے دل کی بات بتا سکتا ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دو نوجوانوں نے اس کرامت کی تصدیق کرنے کے لیے پروگرام بنایا کہ کل عصر کی نماز کے بعد حضرت محمود غزنوی کے باغ میں ان سے ملاقات کریں گے۔ اس باغ کے ارد گرد اونچی دیوار ہے اور آنے جانے کے لیے مختلف اطراف سے 4 دروازے ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہم کون سے دروازے سے باہر نکلیں گے، وہ کوئی نہ کوئی دروازہ ہی بتائیں گے، مگر ہم مغربی کونے میں موجود درخت پر چڑھ کر دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگا کر باہر آ جائیں گے، اور اس طرح ان کی یہ کرامت غلط ثابت ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ دونوں دوست دوسرے دن حضرت محمود غزنوی کے پاس اس کے باغ میں حاضر ہوئے۔ محمود غزنوی اپنے وزراء کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ ان دو دوستوں نے حضرت محمود غزنوی سے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم کون سے دروازے سے باہر جائیں گے؟ حضرت محمود غزنوی نے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں گا کہ تم شمالی دروازے سے نکلو گے تو چونکہ تم میری مخالفت کا پروگرام بنا کر آئے ہو، لہذا تم جنوبی دروازے سے نکل کر میری تکذیب کی کوشش کرو گے، یعنی مجھے جھٹلانے کی کوشش کرو گے۔ البتہ میں کاغذ پر لکھتا ہوں کہ تم کہاں سے باہر جاؤ گے، وہ کاغذ میں تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا، آپ وہ کاغذ اپنے پاس رکھ کر باہر جائیں اور وہاں جا کر کھول لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ہم بھی وہیں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمود غزنوی نے لکھا کہ تم کسی دروازے سے نہیں بلکہ مغربی کونے میں موجود درخت کے ذریعے باہر جاؤ گے، اور کاغذ لپیٹ کر ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ اپنے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق مغربی کونے میں موجود درخت کے ذریعے باہر نکل گئے، اور جب کاغذ کھول کر دیکھا تو اس میں یہی لکھا تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کاغذ نے انہیں مجبور کیا کہ وہ درخت کے ذریعے باہر چھلانگ لگائیں، یا وہ اپنی مرضی سے اپنے منصوبے کے مطابق باہر گئے؟ ظاہری بات ہے وہ تو اپنی مرضی سے باہر گئے تھے نا۔ حضرت محمود غزنوی نے تو کیا کیا، صرف بتایا کہ یہ لوگ کیا کریں گے، مغربی کونے سے دروازے سے نہیں بلکہ درخت پر چھلانگ لگا کر باہر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آئی آپ کو کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ بندہ یہ کام کرے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے علم کی وجہ سے وہ جانتا ہے کہ کیا انسان کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف لکھ دیا ہے کہ یہ فلاں بندہ یہ کام کرے گا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ مجبور ہے، مجبور نہیں ہے، انسان کو عقل دی گئی ہے اور وہ اپنی عقل کے مطابق ہی ہر کام کرتا ہے۔ نیز اس آیت کے نزول کے وقت جب متعصب کفار زندہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقبل کے ان کے اسلام نہ لانے کا علم دے دیا، یہ غیب کی خبر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ امام محمد متولی نے اس معجزے کی مزید وضاحت کے لیے سورۃ لہب کا حوالہ دیا ہے، جس میں ابو لہب کے برے انجام اور کفر پر مرنے کی پیش گوئی ہے، یعنی ابو لہب عنقریب شعلوں والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی، مطلب اس کی جو بیوی ہے اس کی گلے میں رسی ہوگی، اور جو ابو لہب ہے وہ آگ میں جل کر مرے گا۔ تو وہ کیونکہ کافر تھا تو وہ کفر کی حالت میں ہی مرا ہے۔ تو یہ آیت بھی یہی بتا رہی ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو کافر لوگ ہیں، ضد میں اڑے ہوئے ہیں، تو بے شک ہم ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں اس کا کوئی فرق نہیں ہے، وہ کافر ہی رہیں گے اور وہ اسی حالت میں مریں گے۔ اس صورت نے اعلان کر دیا کہ ابو لہب کفر پر مرے گا اور جہنم کی آگ میں جلے گا، حالانکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر سکتا تھا، اگرچہ دکھلاوے کے لیے ہی صحیح، اور بعد میں قرآن پاک کی پیش گوئی کو چیلنج کر سکتا تھا۔ مطلب یہ صورت تو تب نازل ہوئی تھی نا جب ابو لہب کافر تھا، تو وہ اس وقت ایمان لا کر تو اس آیت کو جھٹلا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی توفیق ہی نہیں ملی کہ وہ اسلام قبول کرتا۔ دیکھ لو، میں مطلب وہ اسلام قبول کر کے کہہ سکتا تھا نا کہ دیکھ لو میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، لہذا قرآن کا دعویٰ غلط ہے۔ قرآن نے خاص طور پر ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر کیا ہے، دیگر کفار مثلا خالد بن ولید، عمر بن عاص اور عکرمہ بن ابی جہل وغیرہ کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہاں معجزے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے ابو لہب کو چیلنج کیا کہ وہ اپنے غلط راستے کو تبدیل نہیں کرے گا، اور یہ کوئی ایسا چیلنج نہیں تھا جس میں ابو لہب کے عمل اور فیصلے کا اختیار نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ابو لہب کفر پر ہی مرے گا اور دکھلاوے کے لیے وقتی طور پر بھی اسلام قبول نہیں کرے گا۔ امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ میں جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور روز قیامت پر، وما حالانکہ نہیں ہم وہ بمؤمنین مومن، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں۔
جی آیت نمبر 8 کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 8 تا 20 میں منافقوں کے مختلف احوال بیان کیے گئے ہیں۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے لیکن دل سے منکر ہو، یعنی دل سے انکار کرتا ہو۔ ایسے لوگ کافر ہیں، بلکہ ظاہری کافر سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اس لیے ان کے زبانی دعوے ایمان کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ وہ اپنی منافقت سے مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود خسارے میں ہیں، یعنی وہ خود نقصان میں ہیں اور احساس زیان سے بھی محروم ہیں۔ انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ منافقت کی عمر بالکل مختصر ہوتی ہے۔ جو ہی کسی کی منافقت کا راز فاش ہوتا ہے وہ معاشرے میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ یحادئون و فریب دیا جاتے ہیں اللہ کو، والذین اور جو آمنوا ایمان لائے، وما اور نہیں یخدعون فریب دے رہے الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں یشعرون وہ سمجھتے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ فی قلوبہم ان کے دل میں مرض بیماری ہے، فزادہم پھر بڑھا دی ان کی اللہ نے مرضن بیماری، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری زیادہ کر دی۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ایکسپلینیشن کہ مدینہ منورہ میں جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اقتدار ملا تو مخالفین غم و غصہ سے جل اٹھے، ان کے دلوں میں بعض بغض و عناد کی آگ بڑک اٹھی۔ قرآن کریم نے ان کے تعصب و حسد کو بیماری سے تعبیر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مزید ترقی دے کر ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا، کیونکہ جو حق کو پھیلتے دیکھ کر جلتے ہیں انہیں جلنا ہی چاہیے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ دن بدن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اور جلنے والے جلتے رہیں گے۔ اور لہم ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، بما بے وجہ اس کے جو کانو یکسبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ مدینہ اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اسلام کی روز افزا ترقی دیکھ کر کئی مطلب پرست دنیاوی فائد حاصل کرنے کے لیے اور کئی فتنہ پرور جاسوسی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بتانے لگے، حالانکہ وہ دل سے کافر تھے۔ لہٰذا اس صریح جھوٹ کی واضح جھوٹ کی وجہ سے آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آج بھی جو اس قسم کی منافقت کے واضح جھوٹ کا ارتکاب کرتا ہے اسے آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ کہ آسان ہے آیات تو وہ بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ ہی۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم انہیں لا تفسدو مت پھیلاؤ فساد فی الارض زمین میں، قالو کہتے ہیں انما صرف نحنو ہم ہی تو ہیں مصلحون سنوارنے والے، اور جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا ہوشیار انہم بے شک ہم وہی المفسدون فسادی ہیں، ولیکن لیکن لا یشعرون وہ نہیں سمجھتے۔ خبردار بے شک وہ خود فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ کفر و اسلام میں اختلاف ایک حقیقت ہے، چونکہ منافقین کا رابطہ دونوں طرف ہوتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کے راز کفار پر ظاہر کر کے جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اور دن رات فتنہ و فساد پھیلانے میں مصروف رہتے ہیں، اور اگر انہیں کہا جائے کہ اپنی سازشوں سے لوگوں کا امن و سکون خراب نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ دراصل ان کے دلوں میں جو منافقت کی بیماری ہے اس نے ان کے ذہن و ضمیر کو مردہ کر دیا ہے۔ جس طرح بعض بیمار میٹھی چیز کو کڑوی اور کڑوی کو میٹھی محسوس کرتے ہیں، اسی طرح منافقین اپنے فساد کو اصلاح تصور کرتے ہیں، اور کوئی فساد پھیلانے والا اپنے آپ کو فسادی کھلانے کے لیے ہرگز تیار نہیں، لیکن قرآن پاک کی زبان میں ہر وہ شخص فسادی ہے جو اصلاح کی آڑ میں فساد اور اتحاد نام سے انتشار کی کرتا ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم انہیں آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسے آمن الناس ایمان لے آئے لوگ، قالو تو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جس طرح آمن ایمان لائے السفہاء بے وقوف، الا خبردار انہم بے شک وہی ہم ہیں السفہاء احمق، ولیکن مگر لا نہیں یعلمون وہ جانتے۔ اور جب انہیں کہا جائے ایمان لے آؤ جیسے مخلص لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں، خبردار بے شک وہ خود بے وقوف ہیں مگر انہیں علم
نہیں ہے۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر اسلام کی تبلیغ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں سرگرم عمل ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے خاندان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ حق کی سربلندی کے لیے باطل قوتوں سے ٹکراتے ہیں اور بظاہر مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں، مگر مفاد پرست اور عیش و عشرت کے دلدادہ لوگ ان مخلص مومنین کو بیوقوف سمجھتے ہیں، حالانکہ بیوقوف تو وہ خود ہیں۔ جیسے کہ آج اگر سب لڑکیوں نے وہ بال کھولے ہوئے ہیں، اگر کسی ایک لڑکی نے حجاب کیا تو باقی لڑکیاں اس کو بیوقوف سمجھتی ہیں کہ سب جناب تیار ہیں اور اس نے دیکھو نا حجاب کیا ہوا ہے۔ یہ بالکل سیم اگزامپل ہے یہاں پر۔ حالانکہ بیوقوف تو وہ خود ہے جو چند روزہ زندگی کے عیش و آرام کے لیے آخرت کی ابدی رحمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے اگر کوئی بال کھولا ہوا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے اتنا زیادہ، اور لباس تنگ پہنا ہوا ہے یا جینس پہنی ہوئی ہے اس طرح کی، تو وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ صرف اپنی اس زندگی میں عیش و آرام کے لیے، نہ اس زندگی کی وہ خوشی کے لیے۔ تو آخرت کی زندگی کے لیے تو وہ کچھ نہیں کر رہی نا۔ اگر ایک بندے نے، ایک لڑکی نے حجاب کیا ہوا ہے تو وہ کیا کر رہی ہے اصل میں؟ خود کو اپنی اللہ کی خوشی کے لیے کہ میرے اللہ کو ایسا پسند ہے تو میں ایسے کروں، تو اپنی آخرت کی زندگی سنوار رہی ہے۔ تو یہ بالکل سیم یہی اگزامپل ہے، ظاہری بات ہے۔ اب جو آخرت کی زندگی کا سوچ رہی ہے، سمجھدار تو وہ ہے، سمجھ والی تو وہ ہے، اور جو صرف اس زندگی کی، دنیاوی زندگی کی خوشیوں کے لیے، سکون کے لیے یہ سب کرتی ہیں، تو بیوقوف تو وہ خود ہیں۔ لہٰذا صالحین کو اہل باطل کی بدزبانیوں سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ مطلب اگر کوئی آپ کو کہہ بھی رہا ہے، آپ نے کوئی اچھا کام سٹارٹ کیا، کوئی آپ کو باتیں سنا بھی رہا ہے، تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گمراہ اور بدعمل لوگ ہمیشہ ایسی ہی زبان استعمال کرتے ہیں۔ نیز مخلص لوگوں کی طرح ایمان لانے سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں صالحین کی صحبت اختیار کر کے ان جیسے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا ملتے ہیں الَّذِينَ ان سے جو آمنوا ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا اور جب خَلَوا اکیلے ہوتے ہیں إِلَىٰ پاس شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالوا کہتے ہیں اِنَّا ہم معاکم تمہارے ساتھ، انما صرف نحن ہم ان کا مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں۔ اور جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، اور جب شیطانوں کے پاس علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اہل ایمان کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ اللہ یستہزئ سزا دے رہا ہے بہم انہیں، ویمد اور ڈیل دیتا ہے ہم انہیں، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس مذاق کی سزا دے رہا ہے اور انہیں ڈیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ منافقین جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو اس ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب مخالفین اسلام کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کا تو صرف ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ اس مذاق کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ منافقین کو ان کی سرکشی کے سپرد کر دیتا ہے اور فرماتا ہے لو اگر تمہیں یہی پسند ہے تو اس میں سرگرداں رہو، مطلب اسی میں مصروف رہو۔ مثال کے طور پر دریا میں جب طغیانی آتی ہے تو جو پانی ایک دفعہ دریا سے باہر نکل جاتا ہے اس کا دریا سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جدھر جاتا ہے شتب مہار کی طرح تباہی پھیلاتا ہے، اس کی کوئی منزل نظر نہیں ہوتی، بس ادھر ادھر پھیل کر چند دن میں زمین کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان انسانیت کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہ چند دن تباہی کا سبب بنتا ہے اور بالآخر اپنی سرکشی کے سبب سیلاب میں ڈوب کر جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی بیٹے کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ لوگ مجھے ان باکس کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین اور دنیا پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔